ज़ाइला, क्यों डर रही हो? एन्जॉय करो। देखो ना, इतना मज़ा आ रहा डांस करते-करते और तुम बार-बार स्टेज से नीचे उतर जाती हो। शेरी ज़ाइला के पीछे फिर से लक्की जो स्टेज से नीचे उतरकर अपने घुंघराले बालों में उँगलियाँ चला दी। बाहर जाने लगी थी। नहीं यार, तुम जानती हो मैं ऐसी जगहों पर नहीं आती। आज भी तुम्हारी ज़िद पर आई हूँ, ऊपर से वो कमीना ज़ुल्फ़ी मुझे तंग कर रहा है। उसने मुझे हग करने की कोशिश की। ये तो शुक्र है कि उसे थप्पड़ नहीं मारा मैंने, वरना दिल तो ऐसे ही कर रहा था कि मुँह तोड़ दूँ उसका। ये क्या समझता है कि क्लब में आने वाली हर लड़की ही बदचलन होती है? ज़ायला का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसे ब्लू जीन्स पर घुटनों से फटी हुई पर स्किन कलर का टॉप पहना हुआ था। घुंघराले लंबे बाल कंधे पर आगे एक साइड पर पड़े थे। वो काफी ज्यादा जिलाली मूड में थे। क्या यार, तुमने जुल्फी की वजह से अपना मूड खराब कर दिया। ऐसे मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। और वैसे भी कल तुम्हें वापस अपनी हवेली चले जाना है। आज ही की तो रात है एंजॉय करने की, वरना वहां तो तुम कैद होकर रह जाती हो। मुझे तो हैरत होती है कि तुम वहां रहती हो। उफ, भला आज के दौर में भी इतनी पाबंदियां कहाँ होती है। शेरी एकदम जिरजिरी लेकर बोली थी। वो एक दुबली पतली गोरी चिट्टी लड़की थी जो जायला की बेस्ट फ्रेंड थी। एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जिसका मकसद सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना था। जायला भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी और ये मौका उसे शेरी की वजह से ही मिलता था। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, मगर क्या करें, मजबूरी है, वहां जाना पड़ता है। छुट्टियों में बाबा जाने का कहना नहीं ना मैं टाल सकती। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। अच्छा जी, अब बड़ा प्यार आता है उनको तुम पर। और जब वो तुम्हारी मामा को यूं अकेला छोड़कर दूसरी बीवी के चरणों में बैठे थे, तब तब ये मोहब्बत कहाँ थी? शेरी ने चिढ़कर कहा। तो जायला बेबसी से लपेट गई। वो मजबूर थे और इंसान की अपनी चॉइस होती है, मगर उन्होंने हमें भी फरामोश नहीं किया था। वो अब मामा के जाने के बाद तो मैं अकेली हो गई हूँ। मेरा कौन है इस दुनिया में सिवाय उनके? उनको भी छोड़ दूँ तो कहाँ जाऊंगी? तुम नहीं समझोगी शेरी मेरे मसलों को। अब चलो, लेट हो रही है, वरना हॉस्टल वाली वार्डबाजी हमें घुसने नहीं देगी। और घर में जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत अकेला मैं वहां महसूस करती हूँ। वो शेरी का हाथ थामकर बाहर की सिल्क पड़ी। अच्छा यार, रुको तो सही। हर वक्त ही हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। और नुसरत की तुम फिक्र मत करो, उसका मैं पैसों से मुंह बंद कर देती हूँ। हम 2 बजे भी गए तो हमें गुड़ी तक नहीं डालेगी। शेरी ने एक आंख दबाकर कहा तो जायला ने उसके सर पर चिपट लगाई। बहुत बेशरम हो, और मुझे भी बिगाड़ दिया है अपने साथ। अच्छा यार, अब इस बेशरम के साथ एक आइसक्रीम खाना तो बनती है ना। यहाँ क्लब के साथ ही आइसक्रीम पार्लर है। हम आइसक्रीम खाकर ही वापस हॉस्टल जाएंगे। शेरी उसका हाथ पकड़ती बाहर की सिमत बढ़ गई थी और वो भी मुस्कुरा दी। अपने ही ध्यान में बाहर निकलती वो किसी से जोर से टकराई थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि उसका सर चकराने लगा और दुनिया गोल गोल घूमने लगी। एक तो इस दुनिया में हर जगह पर अंधे खड़े होते हैं। वो मुखालिफ का चेहरा देखे बगैर बड़बड़ाई थी। शेरी का तो मुंह खुल गया उसे देखकर। वो एकदम सहम गई। जायला जो अभी तक अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में थी, एकदम से उसे अपने बाजू पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे? पहले तुम मुझसे टकराए और अब मेरा बाजू पकड़। आधा जुमला उसके मुंह में दम तोड़ गया, क्योंकि जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि हलाकू खान था। मतलब उसका ताया जात कजन सलार सिकंदर, जो सुर्ख अंगारा आंखें लिए उसे घूर रहा था। इससे पहले कि जायला कुछ कहती, उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। जायला को हतक का शदीद एहसास हुआ था, मगर वो किसी भी की भी परवाह किए बगैर उसे गाड़ी तक लाया और फ्रंट डोर खोलकर उसे झटके से अंदर बिठा दिया। बदतमीज इंसान, तुम होते कौन हो मुझे यूं जलील करने वाले? वो एकदम चिल्लाई थी। वो गाड़ी का दरवाजा हाथ में पकड़े उसके चेहरे पर झुका। उसका सवाल जवाब तुम्हें हवेली पहुंचकर बताऊंगा, मिस जायला खान। ये कहते साथ ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ वाली ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। जायला हरासा नजरों से उसे देख रही थी। मैं बाबा जान को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। तुम्हें कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। बहुत देख ली मैंने तुम्हारी मनमानियाँ। और मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिसे तुम यूं डराओ धमकाओगे। और मैं खामोश हो जाऊंगी। मैं जायला खान है, हशमत खान की बेटी। तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जायला का चेहरा हदत इज्जत से सुरख पड़ चुका था। अच्छा, देखते हैं तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दी। मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। जायला कुछ लम्हे लब बींच कर उसे देखती रही। उसने सोच लिया था कब मजीद सलार सिकंदर को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करने देगी। वो नहीं जानती थी कि उस पर इतना हक क्यों जमाता था। वो कभी कभारी हवेली जाती थी, वो भी मेहमान बनकर।
اور جب بھی وہاں جاتی سالار سکندر اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ تم نے یہ نہیں پہننا، تم نے وہاں نہیں جانا، یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے، وغیرہ وغیرہ۔ اور زائلہ خان صرف اور صرف اس خڑوس کی وجہ سے اس حویلی جانے سے کتراتی تھی، ورنہ تو وہاں کے مکیروں سے اسے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں اس کی سوتیلی ماں سے اچھا نہیں جانتی تھی، مگر وہ زیادہ تر ان کے منہ ہی نہیں لگتے تھی۔ اسے بس بابا جان کی وجہ سے سب برداشت کرنا پڑا تھا، مگر اب اور نہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کرے گی، اور بابا جان سے اجازت لے گی کہ اسے اسکالرشپ پر ترکی جانا ہے۔ ویسے بھی کل حویلی جانے ہی والی تھی تاکہ بابا جان سے بات کر سکے۔ وہ اسے آگے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر اسکالرشپ کی آفر آئی تھی اور وہ بے پناہ خوش تھی، مگر سالار سکندر نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا اور اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ جان لینے دو مجھے، میں بابا کے پاس تم سے تو میں اچھی طرح نپٹ رہوں گی اور کہوں گی کہ آج کی بات سالار سکندر کو میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرنے دے۔ وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگی تو تلخی سے مسکرایا۔ اچھا کیا کہو گی بابا جان سے؟ کہ کہو گی کہ میں کلب میں رات کے تک ناچ رہی تھی اور سالار سکندر مجھے حفاظت سے حویلی کیوں لایا ہے؟ بہت ہو گیا زائلہ خان، تمہارے بچپنے کی عمر اب نکل چکی ہے، اب تم پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ پڑنے والا ہے، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی بھی بچکانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، تم صرف وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ او شٹ اپ مسٹر، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت گاڑی سے کود جاؤ، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی بیٹھنا برداشت نہیں ہے۔ اچھا کودو، اچھا ہی ہوگا تو تم سے جان چھوٹ جائے گی، کم از کم میں اس عہد کے بوجھ سے تو آزاد ہو جاؤں گا نا، جو میرے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ منہ ہی میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کون سا عہد؟ مجھے ذلیل کرنے کا عہد نا؟ مگر بہت جلد میری تم سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ جو ایک ماہ بعد تمہاری شکل دیکھنا پڑتی ہے نا مجھے، وہ بھی نہیں دیکھو گے۔ میں گویا ناک سے مکھی اڑا کر وہ بولی تھی۔ کیوں؟ کیا ارتھ پلان چھوڑنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کیونکہ اس دنیا پر ہوتے ہوئے تو سالار سکندر سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اسے مزید تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مسٹر سالار سکندر، اسے چیلنج کرتی ہوئی بولی، اور گاڑی خاموش سڑک پر رواں دوا تھی اور زائلہ پر اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اس کا گرا گزر رہا تھا۔ کب کی سفر ختم ہو اور کب اس چنگیز خان سے جان چھوٹے میری، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہ سفر کس قدر گٹر اور لمبا ہونے والا ہے۔ اچانک سالار کا موبائل بجا۔ اس نے گاڑی آہستہ کرتے جیب سے موبائل نکالا اور کان سے لگا لیا۔ جی چاچا جان، بس راستے میں ہوں، آپ کی شہزادی کو لے کر بھی پہنچ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ خیریت ہے؟ آپ نے مجھے رات کے 12 بجے کال کی اسے شاعری سے لانے کے لیے؟ زائلہ حیرت سے فون پر بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ تو کیا بابا جان نے سالار سے کہا تھا کہ رات کے وقت مجھے حویلی لائے؟ مگر کیوں؟ اتنی بھی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس نے تشویش میں سوچا کہ ایک دم سے گاڑی جھکتے سے رکی۔ اس نے دیکھا کہ سالار کا چہرہ ایک دم شدید پریشان ہوا تھا اور لب بیچے فون سن رہا تھا۔ زائلہ کو اپنی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے فون پکڑاؤ، کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ سالار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور فون جیب میں ڈالا۔ شاید اس کی بات ختم ہو چکی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھا، گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا، جیسے اس کے چہرے پر کوئی تازہ انکشاف ہوا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو بھی، بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ بابا نے کیا بات کی ہے تم سے؟ انہوں نے رات کی سپیڈ تمہیں میرے پیچھے کیوں بھیجا؟ سوال لامتناہی تھے اور جواب بس سالار کی خاموشی۔ حویلی پہنچا، پتہ چل جائے گا، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ زائلہ کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں خود انہیں کال کرتی ہوں، اور موبائل کلپ میں سے نکالے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے کان میں گھنٹیاں بج رہی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا کیوں نہیں رہا؟ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ سالار بس اسے دیکھ کر آ گیا۔ دل میں ایک ملال تھا جو بڑھنے لگا تھا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ رکھے، جیسے ہر طرح کے جذبے سے آری تھا۔ حویلی پہنچتے وہ سیدھا گاڑی سے اتر کر بابا جان کے کمرے میں کی طرف گئی۔ ایک عجیب سا وحشت ناک سناٹا تھا جو کہ چھا چکا تھا اور زائلہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ سالار بھی اس کے پیچھے کسی سے فون پر بات کرتا آ رہا تھا، اور وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ اس کے بابا جانی عثمان خان بیڈ پر لیٹے تھے اور پوری حویلی کے مکین ان کے گرد جمع تھے۔ زرتاج جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اس کی سراہنے لگی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور زائلہ کی سوتیلی بہن شازمہ اور بائی متین عثمان خان کے پہلو سے چمٹے تھے۔ بی جان آنکھوں میں نمی لیے تسبیح میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی
اور سکندر خان اپنے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھے تھے۔ زائلہ، جس کے قدم یہ منظر دیکھ کر ساکت پڑ گئے تھے، اس کا دماغ ابھی کسی بھی طرح کی صورتحال کو پروسیس کرنے سے انکاری تھا۔ عثمان خان نے زخمی نظروں سے اسے آتے دیکھا، جو سکن ٹاپ کے نیچے نیلی پھٹی جینز پہنے، گنگریالے بالوں اور الجھی آنکھوں والی چھوٹی سی ناک والی لڑکی انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی جان سے عزیز گڑیا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اسے پکارنے لگے تو زائلہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ یوں بستر پر کیوں لیٹے ہیں؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے ان کی جانب پڑی۔ شاذمہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس کی جگہ چھوڑ دی۔ بابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک دم سے اس کی آواز کانپی تھی۔ اپنی ماں سے بچھڑنے والا منظر اسے یاد آیا، جب وہ پاگلوں کی طرح ان سے لپٹی ان کے مردہ وجود میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا قسمت پھر سے اس دوراہے پر لانا چاہ رہی تھی؟ ایک مہربان باپ ہی تو رہ گیا تھا اس کے سر پر، ورنہ زندگی اس کے لیے کسی تپتی دوپہر سے کم نہ تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے بابا؟ اور یہ سب آپ کے گرد کیوں جمع ہے؟ اس نے بہتی آنکھوں سے اپنے بابا جانی کو پکارا، جو آج اسے بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ میں نے ہی ان سب کو اپنے پاس بلایا بیٹا۔ اس کنڈیشن میں اپنوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور جو چیز میں پچھلے 2 سال سے تم سے چھپا رہا ہوں، آج وہ خود ہی ظاہر ہونے لگی ہے، اس لیے مزید راز نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ نقاہت زدہ لہجے میں گویا ہوئے تو زائلہ کی روح جھنجھوڑ گئی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی لیے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا؟ ایسی حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے بلا؟ اللہ مجھ سے اتنی کڑے امتحان کیسے لے سکتا ہے؟ پہلے باپ کو ماں کو چھینا اور اب باپ۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت عثمان خان کے ہاتھوں پر مضبوط ہوئی تھی، جیسے کسی جاتے ہوئے انسان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سالار سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر کمال اشرف بھی تھے، جو ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ اب تو زائلہ کو کسی شک کی گنجائش نہ بچی تھی۔ اس کا جان سے پیارا بابا جانی کسی مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ ایک دم سے بچوں کی طرح ان کے سینے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں بابا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ بھی مجھے ماما کی طرح بے وفا نکلے۔ کیوں بابا؟ کیوں؟ میرے نصیب میں اکیلا پن، دکھ اور تنہائی کیوں لکھ دی گئی ہے آخر؟ پلیز بابا، ڈونٹ ڈو دس۔ اگر یہ مذاق ہے تو پلیز بند کرے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عثمان خان کی آغوش میں پڑی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ عثمان خان بیٹی کی حالت دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے تھے۔ کاش قسمت انہیں اتنی تو مہلت دے کہ اپنی بچی کو کسی مضبوط مرد کے حوالے کر جائے۔ وہ بے بسی سے اس کے بال سہلانے لگے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ صورتحال اس قدر ایموشنل بن چکی تھی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ عثمان خان جگر کے کینسر میں مبتلا تھے۔ 2 سال پہلے وہ یہ بات جانتے تھے، مگر وہ نہ بتا سکے۔ حویلی میں اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف سالار سکندر اس بات سے واقف تھا۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتائے۔ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے تھے، مگر یہ کینسر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور اب تو لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر کمال ان کا چیک اپ کرنے لگے تو سالار نے نرمی سے زائلہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ وہ کسی بچے کی طرح ڈر گئی۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سالار کے کندھے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ملال سا درایا تھا۔ یہ سچ تھا کہ زائلہ اور سالار کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ سالار سکندر کافی میچور اور ذمہ دار قسم کا انسان تھا۔ اسے زائلہ کا بچپنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ایک ماڈرن اور نچوڑی سی لڑکی تھی جو اس حویلی کے ریت رواجوں اور اقتدار سے واقف رہتی تھی اور اپنی منمانی کرتی تھی، اور سالار کو یہی بات اس کی چڑھاتی تھی۔ مگر جب سے اسے پتا چلا تھا کہ عثمان خان جگر کے کینسر میں مبتلا ہے، تب سے اس کا دل زائلہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اگر زائلہ کے رویے کی وجہ سے وہ کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اور ہمیشہ سرد رویہ اپنائے رکھتا، کیونکہ وہ ایک پٹھان تھا۔ اس کی ناک پر انا ہر وقت رہتی تھی اور زائلہ اس کی انا پر ہر بار چوٹ کرتی تھی، مگر آج وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ روئے جا رہی تھی، مگر سالار کے اندر کی ساری کلفت ایک دم سے نرمی میں ڈھل گئی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ زائلہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ایک وعدہ عثمان خان نے بھی اس سے لیا تھا اور شاید اب اس کی تکمیل کا وقت ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کمال، میرے پاس کتنی مہلت ہے؟ مجھے سچ بتا دیں۔ اب جب کہ سب کو معلوم ہو چکا ہے تو پھر چھپانا کیسا؟ وہ ایک دم سے شکست خوردہ لہجے میں بولے۔
تو بی جان دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ارے میرے بچے، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ تو اتنا بڑا غم اور بیماری اپنی ہی دل میں پال کر بیٹھا تھا، اور اس سالار نے بھی ہمیں ذکر تک نہیں ہم سے کیا۔ میں تیرے لیے اتنی وظیفے اور دعائیں کرتی تو بالکل ٹھیک ہو جاتا، میرا لاڈلا بچہ۔ بی جان اٹھی اور عثمان خان کا سر چومتے ہوئے فرتے جذبات سے بولی۔ ایک دم سے زائلہ خان کرن کھا کر سالار سکندر سے الگ ہوئی اور شدید ناگواری سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والی کمزور لمحہ جسے ٹل گیا تھا، سالار کے دل کو دھکا سا لگا۔ تو کیا تم جانتے تھے؟ تم نے بھی مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میرا حق تھا۔ آخر مجھ سے کیوں چھپائے سب نے؟ بابا، آپ سے تو میں بہت ناراض ہوں۔ ایک دم سے وہ پلٹ کر عثمان خان کو دیکھنے لگی۔ آخر کون سی بیماری ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے غیر ہی سمجھا، کیونکہ میں اس حویلی کی نہیں بلکہ ایک دوسری عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہوں، اس لیے کوئی بھی مجھے یہاں اپنا نہیں سمجھتا۔ اور بابا ثانی، آپ نے تو آج ثابت کر دیا کہ زائلہ خان کی حیثیت ایک پرائی لڑکی کی طرح ہے۔ اس کے بعد عثمان خان کا سینہ چھلنی کر گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہے میری جان؟ تم تو میری سب سے پیاری لاڈلی بیٹی ہو، میری جان بستی ہے تم میں۔ تم بھی مجھے اپنی پہلی محبت، اپنی وفا شوار بیوی محروم نساء کی تم میں جھلک نظر آتی ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم۔ ایسی باتیں کر کے میرے لیے زندگی مزید مشکل مت بناؤ۔ وہ ایک دم سے رونے لگے تو زائلہ کو بے پناہ شرمندگی نے گھیرا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی بابا، آخر ایسی بھی کیا بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں؟ آج کل کے دور میں تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ امید سے انہیں دیکھنے لگی جن کے چہرے پر صرف اور صرف تکلیف کے آثار تھے۔ اب بہت دیر ہو چکے میری بیٹی، میں بھی تمہیں تمہاری ماں کی طرح اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے مرد کے حوالے کر کے جاؤں گا جو مجھ سے بھر کر تمہارا خیال رکھے گا اور تم سے محبت کرے گا۔ ان کی بات سن کر کمرے میں ایک دم سے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عثمان خان کی پہلی بیوی تاج بیگم ان کے پاس آئے۔ آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، زیادہ باتیں مت کرے پلیز۔ یوں جیسے وہ اس ٹاپک پر بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں زرتاج بیگم، مجھے بولنے دو، مجھے ابھی بہت ساری باتیں کرنی اپنی بیٹی سے اور تم لوگوں سے، کیونکہ اگلی سانس تک کا بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ عثمان خان کی یہ بات زائلہ کی روح تک کھینچ گئی تھی۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ کیوں اتنا عرصہ اپنے باپ سے دور رہی۔ اسے تو ہر وقت ان کے قریب رہنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کمال کے جانے کے بعد سکندر خان، جو کب سے بس خاموشی سے دکھ کی کیفیت میں مبتلا اپنے جگری بھائی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش میں اپنا دل جگر سب کچھ نکال کر تمہیں پیش کر سکتا۔ وہ بھی اپنے سے چھوٹے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر گھنگ سے بیٹھے تھے۔ پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو سکندر خان کہ میرے بعد میرے بچوں کو یتیم نہیں ہونے دو گے، انہیں باپ بن کر پالو گے۔ شازیہ متین اور زائلہ کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دو گے کہ ان کا باپ مر چکا ہے۔ خدا را، ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہیں اپنا جگر دوں گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بھائی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بڑی بیٹی زائلہ کا نکاح میری آنکھوں کے سامنے ہی سالار سکندر سے کر دیا جائے، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں میں یہ بات شروع سے ہی طے ہوئی تھی کہ میری ایک بیٹی سالار کی سنگت میں جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ زائلہ ہی سالار کی دلہن بنے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر ہے تاکہ یہ حویلی اور یہاں کے لوگ اس کے لیے اجنبی نہ رہیں۔ عثمان خان کی یہ بات سن کر زائلہ ایک جھٹکے سے ان کے سینے سے سر ہٹا کر دیکھنے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے ناقابل یقین تھا اور ناقابل برداشت۔ ایک ہی دن میں اس پر اتنی قیامتیں ٹوٹ گئی تھی کہ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ جہاں زائلہ بے یقینی سے عثمان خان کو دیکھے گئی، وہاں زرتاج بیگم ایک دم سے سرد سے اٹھی، جیسے انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزری ہو، اور شازمہ بھی بالکل گمسم سے اپنے باپ کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ زائلہ سے 2 سال چھوٹی تھی، 17 سال کی کالج اسٹوڈنٹ، اور اس کی ماں نے اسے شروع سے یہ بات سمجھائی تھی کہ اسے سالار سکندر کی ہی دلہن بننا ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھوں میں اسی کے خواب سجانے لگی تھی۔ ایک دم سے جیسے سارے خواب چھناکے سے ٹوٹے تھے، اسے بے اختیار سالار سکندر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو 30 سال کا ایک وجیہہ اور مکمل مرد تھا، جس کی زندگی میں بھی شامل ہوتا اس کی زندگی جنت بنا کر رکھ دیتا۔ مگر وہ کھڑی ناک والا اور بوڑھی آنکھوں والا مرد صرف زائلہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے اس کے لیے بے پناہ جذبات امٹ رہے تھے۔
شازمہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کھینچ لیا تھا۔ وہ بے اختیار کمرے سے نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان خان؟ اتنا بڑا فیصلہ میری رائے کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ زرتاج بیگم کو تو جیسی آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی زائلہ سے خار کھاتی تھی۔ اسے یہ شہری نکچڑی سی لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، جس کی ماں نے اس کے شوہر کو باندھا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کی بیٹی کی زندگی میں کسی بٹوارے کی طرح آئی تھی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ عثمان خان نے زرتاج کو حیرت سے دیکھا۔ زرتاج، یہ ہم دونوں بھائیوں اور سالار کا مشترکہ فیصلہ ہے، اور اسے میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لے۔ شاید زندگی پھر مہلت نہ دے سکے، کم از کم ایک بیٹی کے فرض سے سرگوش تو ہو جاؤں گا نا، تو سکون سے مروں گا۔ زالہ کے دل میں طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ باما پلیز ایسے مت کہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کیا مجھے اتنا ہی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی میری شادی کر دیں گے؟ سالار نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی توہین کا احساس ہوا، مگر وہ چپ رہا۔ میری بیٹی، آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے، پلیز مان جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ سالار بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں تمہارے معاملے میں کسی اور انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میری مشکل آسان کر دو۔ وہ زائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے تو ایک دم سکتے میں رہ گئے کہ قسمت اسے کس دوراہے پر لائی تھی۔ جس انسان سے وہ شروع سے خار کھاتی تھی، جس کے سامنے 5 منٹ بھی وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، وہ تمام عمر اس کے سر پر تھوپا جا رہا تھا، مگر شاید اسے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ عثمان خان نے سکندر کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ سب لوگ اس صورتحال سے بے یقین تھے، مگر عثمان خان کی التجا نے سب کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں زالہ کہ تمہیں کبھی بھی میرے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، مگر اپنے باپ کے سامنے انکار کر کے اس کی موت کو مشکل مت بنا۔ اور جو اپنے حق میں ذرا سا احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لب جیسے سل چکے تھے۔ ویسے بھی اس کی زندگی کا کیا جینا جس میں اس کے اپنے ہی اس سے روٹھ چکے تھے؟ کتنا اچھا ہو کہ وہ بھی مر جائے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں نکاح خواہ آ چکا تھا۔ وہ جس خلیے میں تھی اسے تو کپڑے بدلنے تک کی مہلت نہیں دی گئی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کفن پہن لے۔ سالار سکندر وہ آخری شخص تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ ایک دم سے وہ نڈھال سی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بی جان آگے بڑھی اور اس کے سر پر پیار کیا اور ایک بڑی سی چادر سے اسے ڈھانپ دیا۔ بھلا یوں اچانک بھی کسی کی زندگی بدلتی ہے، جیسے سائلہ خان کی زندگی بدلی۔ اس کی چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ اس سے ایجاب و قبول کروایا جا رہا تھا۔ وہ جیسے بالکل کسی بھی احساس سے محروم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحے میں ہی زائلہ عثمان خان سے زائلہ سالار سکندر بن چکی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ عورت صرف قربانی دینے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، کتنی ہی کانفیڈنٹ ہو جائے، اس کی حیثیت اپنے گھر کے مردوں کی نظر میں ایک کٹ پتلی کے جیسی ہوتی ہے، جسے جب چاہے جس طرح چاہے نچایا جا سکتا۔ اسے اپنے باپ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس سے بچھڑ جائے۔ زندگی تپتے صحرا کے مانی لگنے لگی تھی اور وہ آپ پاؤں اس پر چل رہی تھی، ایک لا متناہی سفر جو اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی پوت پوت کر رونے لگی۔ بابا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھ سے کیا مانگا ہے۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی، میری خوشیاں مانگی ہے، اور میں بغیر کسی بھی سوال کے آپ کی ضد پوری کی ہے۔ اب تو آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا میرے لیے، کیونکہ میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ سالار ایک دم سرد آب ہرکے سے دکھ رہا تھا، جو بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی کس قدر مجبور ہو کر اس نتیجے پر پہنچا ہے، کیونکہ وہ اس طرح زائلہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زور زبردستی کر کے اسے اپنا آپ بے مول سا لگ رہا تھا، مگر عثمان خان کے لیے وہ ایک کڑوا گھونٹ بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح حویلی پر سوگوار اتری تھی۔ زائلہ رات کے اپنے کمرے میں آ کر سوئی تھی اور ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ سالار سکندر اپنے کمرے سے نکلتا ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ شازمہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ کل رات سے وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ چہرے سے سب عیاں ہو رہا تھا۔ زرتاج بیگم ویسے ہی نہیں آئی تھی نیچے۔ یہ اعلان تھا کہ وہ کس قدر اس نکاح سے ناخوش ہے۔ سالار جیسے ہیرے کو وہ گنوا بیٹھی تھی جو صرف انہوں نے اس شازمہ کے لیے سوچا تھا۔ پہلے وہ اپنی سوتن سے ساری عمر خائف رہی، اب اس کی بیٹی ان کے سینے پر مونگ تھلے آ گئی تھی۔ شازمہ پریشان ہو، اللہ نے دمائش دی ہے تو سبب بھی وہی دے گا۔
سلار کو لگا جیسے وہ عثمان چاچا کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ایک اچنکی نظر اس پر ڈال گئی۔ کچھ آزمائشیں سزا کی طرح ہوتی ہیں سلار صاحب، اور دیمک کی طرح ہمارے وجود کو کھا جاتے ہیں، اس لیے مجھ سے ہمدردی مت کیجیے۔ پہلے ہی آپ کی توجہ اور انکساری نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ بے اختیار وہ اپنے آنسو ضبط کیے سالار کو چونکا گئی۔ وہ واقعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ہمیشہ شازمہ کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش سے لے کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی اور سالار اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا، مگر اسے اداس دیکھ کر اس کا دل بھی اداس سا ہو گیا تھا۔ شازبار اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ 9 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا نکھار زائلہ سے ہو چکا تھا، مگر حویلی میں جیسے ہر کوئی حالت سوگ میں تھا۔ وہ خود کو کمپوز رکھتے ناشتہ کرنے لگا۔ اسے لائر کے پاس جانا تھا کیونکہ عثمان خان اپنی زندگی میں ہی وصیت کر کے جانا چاہتے تھے۔ سالار کا دل زخمی تھا مگر وہ حقیقت پسند بھی تھا۔ جانتا تھا کہ ان کے پاس مہلت بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے ان کی ہر بات ماننا اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، چاہے وہ اس نک چڑی سی لڑکی سے نکاح کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شہر جانے ہی لگا تھا کہ زائلہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سفید سادہ سے کرتے شلوار میں اس کا سراپا سوگوار سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ زائلہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تھا جو سالار کی صورت میں اسے جھیلنی پڑ رہی تھی، اور تسلیم تو اپنے بابا جانی کی بیماری کو بھی نہیں کیا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ شہر سے زائلہ اس کی جانب بڑھتا نرمی سے گویا ہوا۔ ہاں چاہیے کچھ، مجھے ارجنٹ ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیا چیز چاہیے مجھے بتا۔ ایک دم سے سالار کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ پہلی بار اسے کوئی چیز مانگ رہی تھی، زہر کی۔ مجھے زہر لا کر دے دینا، مجھے ویسے بھی زندگی کی کوئی حاجت نہیں رہی ہے اب مجھے۔ وہ تلخی بڑے لمحے لہجے میں وہ بولی تھی کہ سالار کو اندر تک دہکا گئی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ زائلہ سے نارمی والا معاملہ رکھے گا، ایک دم سے پلان کینسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے لا دوں گا، کیا چوہے مار دوا سے کام چل جائے گا؟ ویسے جتنا زہر تمہارے اندر بڑھا ہے شاید باہر کا کوئی زہر اثر نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو لب اور مٹھیاں دونوں بھیج گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گئی اور سالار اپنی ہنسی دباتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے اعصاب پر باری رہی تھی۔ جب جب اس کے سامنے آتی اسے چیلنج کر کے جاتی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسی رہے گی، کبھی نہ بدلے گی؟ دل میں ایک اداسی سی گھل گئی تھی۔ بابا جانی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ عثمان خان کو سوپ پلا رہی تھی۔ میری بیٹی نے میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ نرمی سے بولے۔ بابا آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے اتار کر پھینک دینا چاہتے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ تم تو میرا سکون ہو، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اور بیٹیوں کے فرض سے گروش ہونا بوجھ سے آزادی نہیں ہوتا بیٹا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی اصول ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میں تمہاری جانب سے فکر مند نہیں ہوں، تم ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہوئے ہو جو صحیح معنوں میں تمہارا اہل ہے، یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، پلیز بابا مجھے اس کی تعریفیں نہیں سننی ہے، زہر لگتا ہے مجھے، دھونس جماتا ہے، اپنی منمانی کرواتا ہے۔ آپ کی خواہش نہ ہوتی تو میں مر کر بھی اس سے نکاح نہ کرتی، بس آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے بابا جانی نے اس سے وعدہ خلافی کی ٹھان لی ہے۔ وہ رات اس کی زندگی میں قیامت بن کر اتری۔ بارش تراتر برستی جا رہی تھی۔ وہ خوف سے سمٹی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ حویلی میں ویسے بھی اسے خوف آتا تھا اور آج وہ خوف اس کے وجود سے لپٹ گیا تھا۔ وہ ایک متناہی دکھ میں مبتلا ہو چکی تھی کیونکہ موت کا فرشتہ اس کے بابا جانی کے سرہانے کھڑا تھا۔ اچانک ہر طرف شور اٹھا اور زائلہ کی روح کانپ گئی۔ وہ ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کے سارے وہم خوفناک حقیقت بنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے سر سے سائبان چھن چکا تھا۔ سامنے عثمان خان مردہ وجود کے ساتھ پڑا اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے کمرے میں بند تھی۔ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، بس آنکھیں تھی جو مسلسل اشک بار تھی۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ تنہائی کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے۔ اس نے کمرے کی چار دیواری میں اپنے رب سے بے پناہ کیے تھے کہ اسے ذرا بھی محبت نہیں کرتا۔ پہلے ماں چھین لی اور اب باپ کا سایہ بھی چھین لیا۔ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ خدا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں اب اتنی لمبی زندگی کیسے کاٹوں گی؟ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک لائر بننا چاہتی تھی، اپنی زندگی کے پورے دل سے جینا چاہتی تھی۔
انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سارے خواب جیسے زمین بوجھ سے چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا، کوئی اندر آیا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی دوست شیزا تھی، اور زائلہ کو تو اس وقت کسی کے کاندھے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ شیزا کے گلے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بس صبر رکھو، اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، بہادر بنو۔ سب ختم ہو گیا شیزا، اب میں کیسے جیوں گی، کیا کروں گی؟ کوئی میرا اپنا نہیں رہا۔ وہ مجھے جاتے جاتے اس مرد کے حوالے کر کے جس سے مجھے نفرت ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ اور سالار جو اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا ایک دم سے جیسے ڈھیسا گیا۔ کیوں وہ اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے آخر؟ میں اس کے لب کا دل موم کیے جا رہا، اور یہ لڑکی؟ وہ دروازے سے پیچھے ہٹا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ شاید ان دونوں کو کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ اگلے ہفتے وہ اپنا سامان پیک کر کے کمرے سے نکلی تھی۔ بی جان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بچی، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو کالج کے پیپر ہو گئے ہیں نا، اب کہاں جا رہی ہو؟ بی جان اپنے بیٹے کی اس لاڈلی نشانی کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، دھنگ اٹھتا ہے میرا۔ میں نے ترکی اسکالرشپ پر اپلائی کیا ہے، ان کا رپلائی آیا ہے تو میں لاہور جا رہی ہوں، اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ بنانا ہے۔ بی جان بس منہ کھوری سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نئے دور کی ماڈرن لڑکی تھی، شازمہ سے بہت مختلف تھی، مگر وہ ملک چھوڑنے کی بات کرے گی ایسا سوچا نہیں تھا۔ کس کی اجازت سے تم جا رہی ہو ترکی؟ جو شاش پشاش سواہی نکلا تھا کہیں جانے کے لیے، زائلہ کو ٹپ ٹاپ دیکھ کر اس کے سامنے آیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے کسی کی اجازت درکار ہوگی؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ بیوی کو شوہر کی اجازت تو ہمیشہ درکار ہوتی ہے مسز زائلہ خان، مگر شاید تم ہمارے رشتے کی نوعیت بھول گئی ہو۔ مگر میں نہیں بھولا۔ وہ اسے ایک ہفتے بعد دیکھ رہا تھا، روئی روئی سی آنکھیں، سرخ پڑتی ناک، جینز اور ٹاپ پہنے جانے کے لیے بالکل ریڈی۔ وہ ایک دم سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ جس سے وعدہ کیا تھا وہ رہا نہیں تو پھر وعدہ اور رشتے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میری نظر میں تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ زرتاج بیگم کو جیسے اس کی بات نے سکون دیا تھا، وہ بھی اس کی طرف بڑھی تاکہ اس کی ڈرامے سے لطف اندوز ہو سکے۔ تمہاری نظر میں حیثیت یہ ہے یا نہیں، مگر شریعت کو نہیں جھٹلا سکتے تم، نہ ہی میں۔ تمہارے تسلیم کرنے سے یہ حقیقت نہ ہی بدل جائے گی۔ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ زائلہ اس کی اسی جلالی موڈ اور دوست جمانے سے خائف ہوتی تھی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک عورت سے اس کی آزادی چھین لو تو، مرد اگر ایسا کہیں لکھا ہے تو ایسا گناہ مجھ سے ہوگا، تم سے نہیں، اس لیے ہٹو میرے راستے سے۔ بی جان تو ان دونوں کی تکرار سن کر دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہائے، کیا بنے گا ان دونوں کا؟ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے چاہتی ہو۔ کہیں بھی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا ایڈمیشن دلوانے کے لیے، مگر پاکستان سے باہر اکیلے جانے کا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ چاچا جان تمہاری ذمہ داری میرے سر پر تھوپ کر گئے ہیں۔ تمہیں وعدہ خلافی کرنا آتا ہوگا مگر مجھے نہیں۔ تم اب ان کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہو، اور میں یہ تمہاری ہٹ درمی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سالار اب پرانی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ زائلہ کا دل جیسے جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا، اب اس شخص کو میرے لیے بہترین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں جا رہی، سالار سکندر، مجھے روک کر دکھاؤ تم۔ اسے چیلنج کرتی اپنا بیگ گھسیٹتی وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسے روکتا اچانک زرتاج بیگم سامنے آئی۔ دیکھ لیا تم نے کیسی تربیت کی ہے اس کی ماں نے اس کی؟ یہ تو ہمارے خاندان کی لگتی ہی۔ بیٹا، تم کیوں اس کے پیچھے ہلکان ہوتے ہو؟ جانے دو اسے جہاں جاتی ہے، تمہیں کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، یہ تمہیں ویسے بھی ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔ زرتاج سالار کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ چاچی جان، اس کا یہ بیہیویئر نیچرل ہے، جو انسان عقلوں سے بچھڑ جائے وہ اتنا فرسٹریٹڈ تو ہو ہی جاتا ہے، مگر میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں نے چاچا جان سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے پاسداری کرنا خوب آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی باہر نکل گیا تھا۔ ارے، اتنی ہمدردی کا بھوت سوار ہے تو پھر ڈانٹ کیوں رہا ہے بچی کو؟ بی جان نے سر پکڑ لیا۔ اور تم زرتاج بیگم، زیادہ جھلتی پر تیل چھڑکنے کا کام نہ کیا کرو، بجائے اس بچی کو سنبھالنے کے، اس پر ترس کھانے کی، تم اس کی مخالفت پر اتر آئی ہو۔ میں تمہارے ارادے اچھی طرح سے جانتی ہوں، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی جو تم سوچ رہی ہو۔ شازمہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اس کے ذہن میں کیوں اس طرح کی باتیں ڈال رہی ہو؟ اسے کیا کوئی لڑکوں کی کمی ہے؟ میں اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانی قسم کا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ دنیا کوئی سالار سکندر پر ختم نہیں ہو جاتی، تم جیسی ماں ہی ہوتی ہے جو بچیوں کے ذہنوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔
بیجان ہوت سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور زرتاج بیگم کے دل میں جیسے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ زائلہ شیزا کے ساتھ پہلے اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئی تھی، تو کیا وہ واقعی ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہم مجھے کیا ضرورت تھی اس پر اتنا غصہ کرنے کی؟ میں پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ شاید وہ میری اس رویے سے خائف رہتی ہے۔ مجھے خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑنا ہوگا۔ وہ ذہن میں تانے بانے بن رہا تھا، نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زائلہ مزید اب اس کی آنکھوں سے اوجھل رہے، نہ ہی وہ اس کے ساتھ ملک سے باہر جا سکتا تھا، کیونکہ وہ خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ زمینوں کے معاملات اسے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ اپنے خاندان کے لیے اس نے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی۔ MBA کرنے کے بعد اس کا خواب ایک بہت بڑا بزنس مین بننے کا تھا، مگر بندوں پر ذمہ داریوں کو بوجھ آن پڑا تھا۔ ان کا خواب دھڑا کا دھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بھل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید خاندان کے بڑے بیٹے کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ زائلہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا ہے۔ اس پر دوست جما کر اس کا خواب ملک سے باہر جا کر پڑھنے کا تھا، تو مجھے اسے منع نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ نادان ہے، معصوم ہے۔ اگر وہاں کچھ ہو گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ اسے روکے تو کیسے روکے، اگر جانے کے لیے کہے تو کیسے کہے۔ رات کو اس کا دروازہ ناک کر کے اس کے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گمسم سی بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم ناگواری سے چہرہ پیچھے کو جھٹک کے دیا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ آج اس دشمن جان کی ہر تلخی کو مسکراہٹ برداشت کر لے گا۔ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ زائلہ کا بھی حویلی میں اتنا عرصہ نہیں رہی تھی، وہ بس مہمانوں کی طرح ہی آتی تھی، اور جب زائلہ کی ماں زندہ تھی تو وہ ان کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی۔ چھٹیوں میں ہی اپنے بابا کے ساتھ حویلی آتی تھی، اور چھوٹی سی شرارتی لڑکی جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرتی رہتی تھی کہیں کھو سی گئی تھی، اسے دوبارہ سے واپس لانا چاہتا تھا۔ زائلہ I'm sorry، صبح کے لیے میں شاید زیادہ ہی ہائی ہو گیا تھا۔ تم سچ کہتی ہو، میں تم پر اپنی دوست اور منمانی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے تمہارے اصولوں پر ہی گزارنا چاہیے۔ شاید میں ایک میچور انسان ہوں، اس لیے اپنے طریقے سے سوچتا ہوں۔ تمہاری عمر میں بھی ایسا ہی تھا، بس میں نہیں چاہتا کہ تم بھی وہ غلطیاں کرو جو میں نے کی تھی۔ مگر اب تم جانے کا سوچ چکی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم جاؤ اور اپنے خواب پورے کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہو۔ میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، تمہیں اچھے برے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تم وہاں سے لوٹو گی تو مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ اس کے ذرا سا قریب کھسک کر آیا تو زائلہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس نے سالار کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت ناک پر غصہ جمائے رکھتا تھا، اسے ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ سنا نہ سکی۔ آپ کے بڑے آپ کو اس لیے ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو خود کر چکے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا زائلہ سکندر خان، بس تمہاری پرواہ کرتا ہوں، اس لیے شاید تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا، مگر آج کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا۔ عثمان چاچا نے ایسے ہی تمہارا تعلق مجھ سے نہیں جوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں، تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈال سکتا ہوں اور تمہیں ہینڈل کر سکتا ہوں، مگر یہ تمہاری زندگی ہے زائلہ خان، اس سے گزرنے کا حق تمہیں پورا پورا حاصل ہے۔ اس لیے تمہارا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ میں نے بنوا دوں گا، تم اس کے بارے میں فکر مت کرو اور جاؤ اپنی زندگی جیو، جس میں سالار سکندر دور دور تک تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا کانوں کے پیچھے کرتا ہوا نہ جانے کس کیفیت میں بول رہا تھا۔ ایک سحر تھا اس کی شخصیت کا جو زائلہ خان کو جھکڑ چکا تھا۔ وہ سانس لینا بھول چکی تھی۔ تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نکاح زبردستی نہیں کیا، بلکہ دل سے کیا تھا۔ میں دل سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ صرف ترس کھا کر تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں تمہارا کیا وقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ تم واپس آؤ گی تو تم جان پاؤ گی کہ تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہاری سوچ اتنی پختہ ہو جائے کہ تم اسے رشتے کی نوعیت کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہو، اور پھر میں تمہیں پورے حق سے اپناؤں گا۔ تم صرف میری ہو، میری امانت ہو، میری محبت ہو، یہ بات کبھی بھولنا مت۔ اس کے ماتھے پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتا اٹھا تھا۔ گڈ نائٹ مسز سالار سکندر۔ لوگوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کمرے سے چلا گیا، اور زائلہ نے گہرا سانس سینے سے خارج کیا۔
सब कुछ क्या था? कोई एक दिन में इतना कैसे बदल सकता है? सारा गुस्सा, सारा जलाल कहाँ गया? वो डर क्या है क्या कि मैं कहीं उसे छोड़कर ना चली जाऊँ? या ये कि इसकी कोई तुक नहीं है? बहरहाल, जिसकी किसी बात पर एतबार नहीं करना। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनमानी करनी है, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। थोड़ी देर पहले वार्ड होने वाली कैफ़ियत से पीछा छुड़ाकर वो नींद की वादियों में खो गई। चंद दिनों के बाद सलार ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए थे। अब आखिर वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए तुर्की जा रही थी। वैसे भी पाकिस्तान में उसके लिए रखा ही क्या था? तलख यादें, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें। उनसे वक्ती वक्ती तौर पर सही, मगर छुटकारा पाना चाहती थी। वो इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया था। शीज़ा भी उसके साथ जा रही थी। बार-बार उसे हदायत दे रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, जिसे वो फिर से मजमा में अकेला छोड़कर जा रहा है। वो गुमसुम सी थी, चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। सलार सिकंदर की बार-बार उसके लिए वजूद पर पड़ने वाली नज़रें उसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। मगर उसे परवाह नहीं करनी थी, उसे बस जाना था यहाँ से, और फिर वो चली गई। सलार उसे जाता देखता रहा और फिर गाड़ी में बैठकर बहुत देर तक उदास बैठा रहा। जाओ ज़ायला खान, मेरे बगैर अगर तुम सुकून से रह सकती हो तो मैं भी ये सह लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वापसी का सफ़र तुम्हारी बहुत सारी बदगुमानियों को दूर कर दे, जो मेरे मुतालिक जो तुमने पाल रखी है। अलविदा मिसेस ज़ायला। वक्त यूं गुजरने लगा। चचा जान के जाने के बाद सलार पर जिम्मेदारियों का बोझ और भी बढ़ गया। वो रात ही तक घर लौटता, मगर उसने महसूस किया था कि ज़ायला पहले से बढ़कर उसकी खातिरदारी करने लगी है। वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी थी और अक्सर सलार ही उसे छोड़ने के लिए जाता था। ज़ायला के जाने के बाद जैसे वो खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। सलार और ज़ायला को एक दूसरे से अलग करना जैसे उसकी ज़िंदगी का मिशन बन चुका था। वो अक्सर ही सलार के साथ तस्वीर बनाकर ज़ायला को सेंड करती, और ज़ायला जैसे जिसे लगता था तुर्की आने के बाद उसके सब सब गम और परेशानियां दूर हो जाएंगी, वो और भी ज़्यादा झंझलाहट का शिकार होने लगी। सलार को वो आखिरी लम्हों से आज तक याद था। सारी रात उसे तड़पाता था। जिस इंसान से वो इतनी नफरत करती थी, अपनी रात का अक्सर हिस्सा उसको सोचते हुए गुजार देती थी। और जब माँ उसे सलार और अपनी तस्वीरें सेंड करती, तो उसे उसका दिल जैसे जलने लगता। कितना बड़ा मुनाफिक है ये। सलार भी शायद उसने इसीलिए मुझे यहाँ आने की इजाज़त इतनी आसानी से दी थी, ताकि पीछे से उसकी मस्तियाँ वो कर सके। चाहते हो ना चाहते हुए भी वो कुड़ने लगी थी। उसकी आंखों में रहती जगह देखकर शिजा तशवीश का शिकार होने लगी थी। साला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? अब तो वो सलार का बच्चा तुम्हें तंग नहीं करता, तुम्हारे पीछे नहीं आता। तुम मुझे ऐसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। चिल करो यार, यही तो उम्र होती है मौज मस्तियाँ करने की। उसे बहलाने की कोशिश करती, मगर वो इसका दिल था कि बहलता ही नहीं था। तो क्या वो उस रिश्ते का असर था जो ज़ायला और सलार के दरमियान बन चुका था? चाहे वो उसके लिए कागजी ही था, मगर सलार ने शायद उस रिश्ते को पास भी नहीं रखा। उस शाज़बा के साथ हर वक्त घूमता रहता था। देखो तो जरा, शाज़बा उसके साथ सेल्फीज बनाकर मुझे भेजती है। वो शीजा को दिखाते हुए मेज तक गई थी और शीजा उसे हैरत से देखने लगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान छूटेगी। तुम अपनी मर्जी का इंसान अपने लिए मुंतखब कर सकोगी, जो तुम पर कभी अपनी राय मुसल्लत नहीं करेगा। शीजा उसे समझाने लगी तो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। कैसी बातें करती हूँ शीजा, मैंने कभी किसी दूसरे लड़के के बारे में नहीं सोचा, और अब मैं सोचती हूँ क्योंकि मैं हमेशा उसी को सोचती थी, चाहे गुस्से और तेज के आलम में, मगर मेरे हवास पर हर वक्त वही सवार रहता था। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कभी भी इस शराब से पीछा नहीं छोड़ा सकती, जिसने मेरी रूह और दिल को झगड़ लिया। वो एकदम से पूट पूट कर रोने लगी, और शीजा उसकी हालत देखकर जैसे सदमे का शिकार हो गई। ओह माय गॉड, तुम्हें सलार सिकंदर से मोहब्बत हो गई है? डोंट टेल मी। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। वो रोती हुई आंखों से आंसू रगड़ती हुई बोली, मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत क्यों करूंगी? इस कदर मुनाफिक और धोखेबाज है। मेरे बाबा से वादा करके गया था। उसके दिल में चोर था। शायद वो मेरी ही जैसी बीवी चाहता था, जो हर वक्त उसकी निगरानी ना करे, जिससे कोई फर्क ही ना पड़े कि वो क्या करता फिर रहा। अब मैं उसकी चाल अच्छी तरह समझ गई हूँ। ज़ायला की बदगुमानियां बढ़ती जा रही थी। जब भी उसे सलार कॉल करता, हाँ में जवाब देकर कॉल ही काट देती थी। उसे इस शख्स से कोई राब्ता नहीं रखना था। एक दिन वो रात के वक्त उसे कॉल करने लगा था। दिल में अजीब सी उदासी थी। वो इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसे बताना चाहता था कि वो ज़ायला के बगैर वक्त कैसे गुजार रहा है। ज़ायला अपने बेड पर लेटी थी कि अचानक उसका मैसेज आया। उसने खोल कर देखा तो शाहजबा और सलार की बेड रूम की तस्वीर थी। उस कदर एक दूसरे के करीब थे कि ज़ायला को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। क्या अब मैं तुम इस शख्स से अपना ताल्लुक कायम रखना चाहती हो? शाहज़ायला शाहजबा ने सवाल किया था, इससे पहले कि वो
کوئی جواب دیتی اچانک سلار کی کال آنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے اور اس کا وہ سر دیوار میں دے مارے۔ کیوں فون کیا مجھے؟ اس نے وقت چھوٹتے یہ سوال کیا تو سلار ششو میں بڑھ گیا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کال نہیں کر سکتا کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو زائلہ کو تو جیسے آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ آپ کو بیوی کی ضرورت ہی کہاں ہے سلار؟ بیوی کے بغیر ہی آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اب یہ ملمہ کاری اتار دو اپنے چہرے سے مسٹر سلار، اور کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آج کے بعد کال کرنے کی۔ میں بہت جلدی پاکستان آؤں گی اور تم سے خلا لے لوں گی۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو کیونکہ تمہارے جیسے منافق انسان سے وابستہ رہنا مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی اور فون بند کر دیا۔ سلار ایک دم سے سکتے میں رہ گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا چاہتی تھی اس سے، اب تو اس کے لیے نرم بھی پڑ گیا تھا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت وہاں جائے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر واپس آ جائے۔ بہت کر لی اس نے اپنی منمانیاں، مجھے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔ ساری رات اس نے جلتے ہی انگاروں پر گزاری اور فیصلہ کر چکا تھا کہ کل ہی پہلی فلائٹ سے ترکی جائے گا اور اس لڑکی کا دماغ درست کرے گا جسے محبت کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو شازمہ کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگا تاکہ اس سے یونیورسٹی چھوڑ دے۔ وہ کمرے سے شازمہ اور زرتاج بیگم کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ نہ چاہتی وہاں کھڑا سننے لگا۔ جو کچھ اس نے سنا اس کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ویل ڈن میری بیٹی، تم نے کمال ہی کر دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نہ ملے اسے چھین لو، سرار پر صرف تمہارا حق ہے، اور اب تو زائلہ اس سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ بہت جلدی وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ تم نے وہ تصویریں اسے بیچ کر بہت اچھا کیا۔ سلار کے ماتھے پر شکلیں سے ابھر آئی تھی۔ یہ کس تصاویر کی بات ہو رہی تھی؟ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو شازمہ اور زرتاج کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ یہ کیا کچری پکڑی ہے؟ اور کون سی تصویر تم نے اسے سینڈ کی ہے؟ موبائل دو اپنا۔ وہ ایک دم سے شازمہ کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھول کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں وہ شازمہ کے ساتھ بغل گیر ہو رہا تھا تو کہیں وہ اس کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ رات وہ کافی میں اسے کچھ ملا کر پلاتی تھی۔ اسے ساری رات ہوش نہیں ہوتا تھا، صبح بھی سر بھاری بھاری سا ہوتا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی اس قدر شاطر نکلے گی۔ وہ تو اپنے چچا کی وجہ سے اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، اور اپنی سالی ہمیشہ کے لیے آج خود کو اپنی نظروں میں وہ بے مول کر دیا تھا۔ شازمہ اور زرتاج چچی، اس کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے؟ آپ نے کیسی تربیت کی ہے اس کی؟ اس عمر میں یہ پڑھائی میں لگنے کے بجائے اس طرح کی سرگرمیوں میں لگ گئی ہے۔ اور میں تمہیں وہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دوں شازمہ، میں صرف اور صرف زائلہ خان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں صرف وہی ہے اور وہی رہے گی۔ آج کے بعد کبھی بھی میرے پاس مت آنا کیونکہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور شازمہ ایک دم سے نڈال سی فرش پر گر گئی۔ اس شخص کو پانے کے لیے وہ کس حد تک گئی تھی۔ اس کے منہ پر تماچے وہ مار کر گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اس کے فلیٹ میں آیا تھا۔ شیزا سے اس نے ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط فہمی ہے جس کے سامنے جا کر ہی دور کی جا سکتی ہے۔ سلار سکندر کو اپنے سامنے پا کر زائلہ چند دنوں کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو چکی تھی اور جانے ہی لگی تھی کہ اس کے فلیٹ پر وہ آ گیا تھا۔ سفید پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے مسکرایا جو زائلہ کو اندر تک چلا گیا۔ کیوں آئے آپ یہاں میں تو اپنا ہر تعلق آپ سے ختم کرنے کا سوچ رہی ہوں، اور خبردار جو مجھ پر دوز جمانے کی کوشش بھی کی، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ غصے سے پھنکاری تو سلار ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ زائلہ احتجاج بھی نہ کر سکے۔ I missed you so much جانے سلار، اسے اپنے مضبوط پناہوں کی شکنجے میں جکڑتا ہوا بولا تھا۔ چھوڑو مجھے، بے شرم انسان، تم جیسا دوگلا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو بھی بولنا ہے بول لو زائلہ، اپنی ساری بھڑاس مجھ پر نکال لو، مگر کم از کم مجھے ایک وضاحت کا موقع تو دو۔ میں غصے کا تیز ہو سکتا ہوں، تم پر دوست بھی جما سکتا ہوں، حق بھی جما سکتا ہوں، مگر کبھی بھی تمہیں فریب میں نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی تمہارے دل کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں تم ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ کسی عورت کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اسے خود سے لگائے اس کے سر پر چومتا اس کے فرتے جذبات سے بولا تھا۔ زائلہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کاش اسے اس کے لفظوں میں کچھ سچائی ہوتی تو وہ اپنی دل و جان سے اپنا سب کچھ اس پر ڈال دیتی۔
पर उसे इस शख्स पर भरोसा नहीं करना था। एकदम से उसकी आंखें झलकने लगी। शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ सलाह। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इम्तिहान देने के लिए आते हैं। मेरी किस्मत भी ऐसी है। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामता बगैर देखने लगा। आज के बाद तुम ऐसा नहीं सोचोगी। मैं वादा करता कि तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाएंगे। और रही बात शाज़मा की, तो मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझा और अपनी साली समझा, मगर उसके दिल में मेरे लिए चोर था। अगर आज भी मुझे हकीकत का ना पता चलता तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। मेरे मरे हुए चाचा की कसम खाकर कहता कि मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मैं तब मुनाफिक नहीं कि शादी किसी और से करूं और मोहब्बत की पतंगे किसी और के साथ उड़ाऊं। और इसकी मुझे तुमसे अलग करने की साजिश थी कि इसमें नाकाम वो हो चुकी है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम ही मेरी चाहत हो, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, ये बात मैं साबित कर दूंगा। आई रियली लव यू माई डार्लिंग। उस पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ता मखमूर लहजे में बोला तो जायला के दिल में मौजूद उलफत एकदम से खत्म हो गई थी। तो उसके सीने पर सर रखे पूट पूट कर रोने लगी और वो उसको मजीद खुद में समोने लगा। वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, बल्कि सारा दिन सालार के साथ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर गलत फहमी और बदगुमानी को दूर करता गया। और जायला का दिल जैसे हर गम और दुख से आज़ाद हो गया। जिस तकलीफ से वो आज़ादी के लिए प्राइम मुल्क आई थी, वो सलार की संगत में ही ज़ायल हो गई थी। अगले दिन वो जाने के लिए तैयार हुआ तो फिर से उसके सीने से लगी, इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ दिन और रुक जाओ। वो मासूमियत से बोली तो सलार का जब्त जैसे फिर से टूटने लगा। मैं वहां जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा और जानता कि तुम बहुत जल्द मेरे पीछे आओगे और मेरे चाम से फरार होना अब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। वो मुस्कुराता उसे खुद से अलग करता बोला, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होगी मैं नहीं आऊँगी। वो एक अदा से बोली थी तो सर्द आ पड़ गया। जाहिर है अब मैं तुम्हें क्यों रोक टोक तो नहीं कर सकता। हालांकि दिल तो चाहता है कि एक लम्हे के लिए भी तुम्हें दूर ना करूं, मगर जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अपना बैग उठाता हुआ जाने के लिए बढ़ता तो मुस्कुरा दी। उसे यही तो सलार सिकंदर चाहिए था, जो उसकी राय को अहमियत दे, उस पर अपनी धौंस ना जमाए। क्योंकि मोहब्बत में मनमानियाँ नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम करना ज़रूरी होता है। वो इसे एयरपोर्ट पर अलविदा कहने आई थी और सलार जानता था कि बहुत जल्द उनका मिलन होगा। ऐसा मिलन जिसके बाद जुदाई का लम्हा कभी नहीं आएगा।